द शैडो इनसाइट में खुशामदीद, जहां इल्म की रोशनी साए में छिपी हकीकतों को आश्कार करती है। यहाँ हर सवाल एक दरवाज़ा है और हर वीडियो एक नई दरियाफ्त। कायनात के असरार हों, इंसानी दिमाग की गहराइयाँ हों या साइंस के पोशीदा कवानीन, हम हकीकत को सादा मगर पुरअसर अंदाज में पेश करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई तहकीक सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी, और आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम एक बहुत ही एक इंतहाई अहम किताब का गहरा तज्ज़िया करने वाले हैं। इस किताब का नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम और इसे नथानियल ब्रैंडन ने लिखा है। बिल्कुल, और इस तज्ज़िये का जो बुनियादी मकसद है वो यही समझना है कि ये जो इज़्ज़त नफ्स है यानी सेल्फ एस्टीम, इसकी हकीकी अहमियत क्या है ना? क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और फैसलों पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब करती है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर लोग सेल्फ एस्टीम को महज बस एक अच्छा एहसास समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम एक तशबीह इस्तेमाल करें तो सेल्फ एस्टीम किसी भी इमारत की उस बुनियाद की तरह है जो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आती, सही। लेकिन जब जिंदगी में कोई जल्जला आता है तो यही पोशीदा बुनियाद तय करती है कि वो इमारत खड़ी रहेगी या फिर गिर जाएगी। ये इमारत वाली तशबीह वाकई इस तसव्वुर को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। असल में मुसन्निफ का सबसे बड़ा कारनामा ही यही है कि उन्होंने इसे एक नफ्सियाती हकीकत के तौर पे पेश किया है। मतलब सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं की। जी नहीं, बिल्कुल साइंसी अंदाज में। किताब के आगाज में ही वो इसे शऊर का मुदाफ़ियाती निज़ाम कहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम ऑफ कॉन्शियसनेस। शऊर का मुदाफ़ियाती निज़ाम, यानी जैसे हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ता है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अब देखें, एक मजबूत जिस्मानी मुदाफ़ियाती निज़ाम का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि इंसान कभी बीमार ही नहीं होगा। ज़ाहिर है, बीमारियां तो आती हैं। बिल्कुल, जरासीम तो हमला करेंगे, लेकिन एक मजबूत मुदाफ़ियाती निज़ाम इस बात की ज़मानत है कि जिस्म उस हमले का डट कर मुकाबला करेगा और जल्दी संभल जाएगा। अम, तो नफ्सियाती सतह पर भी ऐसा ही होता है। जी, नफ्सियाती सतह पर एक मजबूत सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं कि इंसान को कभी दुख नहीं मिलेगा या वो कभी नाकाम नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों की इज्जत नफ्स मजबूत होती है, वो बहरान के सामने मुकम्मल तौर पर टूटते नहीं हैं, वो जल्दी दोबारा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मुदाफ़ाती निज़ाम की इस तशबीह को हम उलट कर देखें तो बात काफ़ी तशवीशनाक हो जाती है। वो कैसे? मतलब अगर किसी का ये नफ्सियाती मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर है तो ज़िंदगी का एक मामूली सा धचका भी उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। मुझे वो कहानी याद आ रही है जो किताब में है, उस शख्स की जिसे दफ्तर में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। ओह हाँ, वो बहुत क्लासिक मिसाल है। वो पोजीशन जिसके लिए उसने बरसों मेहनत की थी। जी, और रातों की नींदें कुर्बान की थी। बज़ाहिर तो ये जश्न का मौका होना चाहिए था ना, बिल्कुल। लेकिन वो अचानक घबराहट का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। वो बगैर तैयारी के मीटिंग्स में जाता है, साथियों से लड़ता है और लाशऊरी तौर पर इतनी गलतियां करता है कि चंद ही महीनों में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई इंसान अपनी मेहनत पर खुद पानी क्यों फेरेगा? बज़ाहिर ये पागलपन लगता है, लेकिन नफ्सियात में से सेल्फ साबोटैज कहते हैं। मतलब लाशऊरी तौर पर अपनी ही खुशियों को तबाह कर देना। तो क्या कामयाबी भी एक तरह का नफ्सियाती वायरस बन सकती है? बहुत हद तक। इसे नफ्सियात में हैप्पीनेस एंग्जाइटी या खुशी का खौफ कहा जाता है। खुशी का खौफ, ये तो बड़ा अजीब सा तस्वुर है। अजीब है, लेकिन बहुत आम है। होता यह है कि जब किसी का अपने बारे में ये बुनियादी तस्वुर बन जाए कि वो नाकाम होने के लिए बना है, तो उसके जहन में एक खास नक्शा बन जाता है। अब अगर उसे बड़ी कामयाबी मिल जाए तो उसके अंदरूनी और बैरूनी हकीकत में टकराव पैदा होता है। जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। बिल्कुल सही। इंसानी जहन तज़ाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जहन के लिए खौफनाक है कि उसका अपना बनाया हुआ नक्शा गलत साबित हो। तो वो जहनी बेचैनी से बचने के लिए ऐसे कदम उठाता है जो उसे वापस उसी नाकामी के दायरे में ले आए जहां वो खुद को महफूज समझता था। ये तो बहुत खतरनाक बात है कि हमारा अपना जहन हमें नाकामी की तरफ धकेल सकता है। जी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो खुद को उस कामयाबी के लायक नहीं समझता था। यहाँ मुझे मशहूर कॉमेडियन ग्राउचो मार्क्स का एक लतीफ़ा याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा लतीफ़ा?
اس نے کہا تھا نا کہ میں کسی ایسے کلب کا ممبر نہیں بننا چاہوں گا جو مجھ جیسے انسان کو اپنا ممبر بنا لے۔ ہاں، یہ بالکل اسی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا رومانوی رشتوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کوئی رشتہ اس لیے خراب کر دے کہ اگر یہ شخص مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس کی اپنی پسند کا معیار بہت گھراوا ہوگا؟ یہ بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ خود کو محبت کے قابل نہیں سمجھتے، ان کے لیے کسی اور کی سچی محبت ایک خوفناک تجربہ بن جاتی ہے۔ مطلب وہ اس محبت پر یقین نہیں کرتا تھے؟ بالکل نہیں کر پاتے۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر اس شخص نے میری اصلیت جان لی تو مجھے چھوڑ دے گا۔ اس لیے وہ لاشعوری طور پر رشتے کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں۔ اور آخرکار رشتے کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اور جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ ایک عجیب سی تسلی محسوس کرتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ وہ سچی خوشی کے بجائے جانی پہچانی تکلیف کو چنتے ہیں۔ واقعی جب کمزور عزت نفس اتنی تباہ کن ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی سیلف اسٹیم کے اندر آخر کون سے اجزاء شامل ہیں؟ کیا یہ محض خود پسندی کا نام ہے؟ مصنف اس غلط فہمی کو بہت واضح انداز میں دور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق سیلف اسٹیم کے دو بنیادی اجزاء ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ پہلا جزو ہے سیلف ایفیکسی، یعنی اپنی صلاحیت پر یقین۔ یہ ماننا کہ انسان زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے، سوچنے اور سیکھنے کے قابل ہے۔ اور دوسرا جز؟ دوسرا ہے سیلف ریسپیکٹ، یعنی اپنی قدر کا احساس۔ یہ یقین ہونا کہ انسان فطری طور پر خوشی، پیار اور کامیابی کا پیدائشی حقدار ہے۔ تو یہ صلاحیت اور قدر دونوں کا ملاپ ہے؟ بالکل، اور مصنف ایک اور اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جانوروں کو سیلف اسٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کو ہوتی ہے۔ جانوروں کو کیوں نہیں ہوتی؟ ایک شیر کو بھی تو جنگل میں شکار کے لیے اپنی صلاحیت پر یقین چاہیے نا؟ دیکھیں، جانوروں کی زندگی جبلت پر چلتی ہے، ان کا شعور خودکار ہوتا ہے۔ ایک شیر کو یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ آج شیر کی طرح برتاؤ کرے گا یا نہیں۔ اچھا، یعنی ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا؟ جی، لیکن انسان کا شعور خودکار نہیں ہے۔ انسان کے پاس ارادہ و اختیار ہے، جسے فری ول کہتے ہیں۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سوچے یا نہ سوچے، حقیقت کا سامنا کرے یا نظریں چرا لے۔ تو چونکہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے، اس لیے ہمیں ایک شعوری محنت کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل، یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور سیلف اسٹیم مل گئی۔ یہ انسان کے اپنے فیصلوں اور اعمال سے حاصل کی جانے والی ایک خوبی ہے۔ اچھا، اگر یہ اعمال اور قابلیت سے پیدا ہوتی ہے تو میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کام میں ماہر ہے تو اس کی عزت نفس بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ہاں، کتاب میں بھی ایک وکیل کی مثال ہے نا، جو قانون کی بہت سمجھ رکھتی تھی، مگر پھر بھی دفتر میں لوگ اس کے آئیڈیاز چوری کر لیتے تھے اور وہ خاموش رہتی تھی۔ اگر وہ اتنی قابل تھی تو اس کی سیلف ایفیکیسی تو بہت ہونی چاہیے تھی۔ جی، اس کے پاس پیشہ ورانہ صلاحیت یعنی سیلف ایفیکیسی تو تھی، لیکن اس میں دوسرا جزو سیلف ریسپیکٹ غائب تھا۔ مطلب اسے خود پر تو یقین تھا مگر اپنی قدر کا احساس نہیں تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس قابلیت کے بدلے ملنے والی عزت کی حقدار نہیں ہے۔ جب تک صلاحیت اور قدر کا احساس دونوں نہ ملیں، حقیقی خوشی نہیں مل سکتی۔ بیرونی کامیابیاں اندر کے اس خلا کو نہیں بھر سکتیں۔ تو جب ہم جان چکے ہیں کہ حقیقی عزت نفس اندر سے پیدا ہوتی ہے تو بیرونی دنیا میں اسے کیسے پہچانیں؟ ایک مضبوط سیلف اسٹیم والا انسان کیسا دکھتا ہے اور کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ ایک مضبوط عزت نفس والے انسان کی علامات میں سب سے پہلے چہرے پر ایک خاص سکون ہوتا ہے اور آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے۔ ایک طرح کی شفافیت اور کشادگی، جسے کلیئرٹی اور اوپننس کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں پر آرام سے بات کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ تنقید کو بھی کھلے دل سے سنتے ہیں۔ مطلب وہ دفاعی موڈ میں نہیں آتے؟ بالکل نہیں آتے، کیونکہ ان کی عزت نفس اس بات سے نہیں جڑی ہوتی کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ پرفیکٹ ثابت ہوں۔ وہ غلطی ماننے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس جن کی سیلف اسٹیم کمزور ہوتی ہے، ان میں خوف، الجھن، خود پر شک یعنی سیلف ڈاؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی کمزوریاں چھپی رہیں۔ یہ جاننا سننے والوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ ہائی سیلف اسٹیم کا مطلب مغرور ہونا نہیں ہے۔ یہ کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے۔
بالکل بھی نہیں۔ مجھے مصنف کی وہ کتے والی تشبیہ بڑی دلچسپ لگی۔ وہ جو اپنے کتے کو باغ میں کھیلتا دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ بس اپنے وجود سے خوش ہے، یہ ثابت نہیں کر رہا کہ وہ پڑوسی کے کتے سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ مثال بہت پیاری ہے۔ تو کیا انسانوں کی حقیقی عزت نفس بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں؟ جی بالکل۔ سچی سیلف اسٹیم موازنے سے بالاتر ہوتی ہے۔ انسان اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے برتر ہے، بلکہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ خود کو قبول کرتا ہے۔ مقابلہ بازی تو اصل میں احساس کمتری کی نشانی ہے۔ اچھا، اگر حقیقی عزت نفس تکبر نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا جو محفلوں میں بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں، دولت کا دکھاوا کرتے ہیں اور خود کو سب سے بہتر ظاہر کرتے ہیں؟ یہیں سے تو فالس سیلف اسٹیم یعنی جعلی عزت نفس کا تصور سامنے آتا ہے۔ جعلی عزت نفس یعنی وہ صرف ایک دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل۔ جب انسان اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے اور اسے اپنی کم مائگی کا احساس کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس خلا کو بیرونی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے مہنگی گاڑیاں اور سماجی رتبہ۔ ہاں، اور دوسروں پر برتری ثابت کرنے کا جنون۔ یہ سارا رویہ اعتماد پر نہیں بلکہ اس خوف پر کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں میری اصلیت سب کے سامنے نہ آ جائے۔ یعنی وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ حقیقی اور جعلی عزت نفس میں سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے کہ سچی عزت نفس اندرونی اعمال پر کھڑی ہوتی ہے، جبکہ جعلی عزت نفس دوسروں کی منظوری اور بیرونی سہاروں کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اگر اندرونی اعمال اتنے ضروری ہیں تو ایک اور سوال بنتا ہے۔ آج کل سیلف ہیلپ کی دنیا میں ایک بڑا ٹرینڈ ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو اچھی باتیں کہنے کا۔ جی ہاں، ایفرمیشنز۔ ہاں، کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں کامیاب ہوں۔ کیا مصنف اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے عزت نفس بڑھ جاتی ہے؟ وہ سختی سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ کتاب میں بہت واضح لکھا ہے کہ صرف شیشے میں دیکھ کر خود کو ہوائی چومیاں دینے سے سیلف اسٹیم نہیں بڑھتی، یہ ایک سراب ہے۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ حقیقی عزت نفس کے لیے شعور کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا، ذمہ داری اٹھانا اور کردار کی پختگی درکار ہوتی ہے۔ محض کھوکھلے الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اعمال لفظوں کا ساتھ نہ دیں تو ذہن اس جھوٹ کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو والدین وراثت میں دے دیں یا کوئی دوست تحفے میں دے دیں۔ جی، یہ انسان کا اپنے آپ سے کیا گیا ایک خاموش معاہدہ ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور سچائی سے پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ غیر مری بنیاد ہے جو ہمیں مشکلات میں کھڑے رہنے کی طاقت دیتی ہے اور ہمارے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل، یہ زندگی بھر چلنے والا ایک شعوری عمل ہے۔ تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک غور طلب بات چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، جب آپ اگلی بار زندگی میں کوئی نیا اور مشکل قدم اٹھانے لگیں اور آپ کے اندر سے آواز آئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو خود سے پوچھئے گا کہ کیا یہ واقعی آپ کے اپنے شعور کی آواز ہے یا ماضی کے ان آسائے اور خوف کی آواز ہے جنہیں آپ نے اپنا سچ مان لیا ہے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم سیلف اسٹیم کے اندرونی عوامل اور عملی اصولوں پر بات کریں گے۔ فرض کریں کہ کسی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو ہسپتال میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایکس رے ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایکس رے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی سفید لکیر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہڈی ٹوٹی ہے، پلاسٹر چڑھے گا اور بات ختم۔ بات ختم۔ لیکن یار، جب انسانی ذہن کی بات آتی ہے نا، اور خاص طور پر خود اعتمادی کی یعنی سیلف اسٹیم کی، تو وہاں کوئی ایکس رے مشین کام نہیں کرتی۔ یہ تو ہے، اندر کا درد نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ جب اندر سے خود اعتمادی ٹوٹتی ہے تو ہم اکثر اس پر مثبت خیالات یا پازیٹیو افرمیشنز کی بینڈیج لگا دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ اندر کا درد کیوں نہیں جا رہا۔ کیونکہ وہ علاج تو ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں، جو کہ دی 6 پلرز آف سیلف اسٹیم کے مطالعے کا دوسرا حصہ ہے، ہم ان ماڈلز کو چیلنج کریں گے جو کہتے ہیں کہ خود اعتمادی صرف سوچنے سے مل جاتی ہے۔ آج کا ہمارا فوکس کتاب کے پہلے 5 عملی اصولوں پر ہے، یعنی وہ پریکٹسز جو واقعی کام کرتی ہیں۔ میرا نام میزبان ہے
اور میں آج یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سیلف اسٹیم کوئی جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پٹھا ہے جسے اعمال کے ذریعے توڑا اور دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور میں بطور ماہر آج آپ کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالوں گی کہ کتاب کیا کہتی ہے۔ یہ ایکس رے والی مثال دراصل اس پورے مسئلے کی جڑ کو واضح کرتی ہے۔ ہاں نا، ہم نفسیاتی مسائل کو بالکل اسی طرح حل کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم جسمانی زخموں کو کرتے ہیں، مطلب کوئی فوری علاج مل جائے۔ بالکل، لیکن کتاب کے مصنف کا سب سے بنیادی اور پہلا وار ہی اس سوچ پر ہے کہ محض سوچنے یا ارادہ کرنے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو پھر تبدیلی آتی کیسے ہے؟ عمل سے۔ پہلا اصول یعنی دی فوکس آن ایکشن۔ یہاں پہلا سبق ہی یہ ہے کہ سیلف اسٹیم کا براہ راست تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا محسوس کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ان اعمال سے ہے جو ہم روزمرہ کرتے ہیں۔ لیکن یار، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم جدید سیلف ہیلپ کلچر کو دیکھیں تو وہاں سب سے زیادہ زور افرمیشنز پر دیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے والا کام ہے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر 10 بار کہیں کہ میں پر اعتماد ہوں، میں کامیاب ہوں، تو ذہن کے نیورونز نئے سرے سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا یہ تصور مکمل طور پر غلط ہے؟ مطلب اگر کوئی انسان بار بار اپنے دماغ کو ایک مثبت پیغام دے رہا ہے تو کیا دماغ اس پر یقین نہیں کر لے گا؟ دیکھیں، دماغ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی کشمکش کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں انتہائی قابل اور پر اعتماد ہوں، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپنے دفتر میں ہر مشکل کام سے بھاگ رہا ہے، تو اس کا دماغ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مطلب دماغ کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے؟ بالکل، دماغ کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ایویڈنس۔ جب خیالات اور اعمال میں تضاد ہوتا ہے تو دماغ ان کھوکھلے دعووں کو مسترد کر دیتا ہے۔ تو اس سے تو الٹا نقصان ہوتا ہوگا؟ 100%۔ اس سے الٹا سیلف اسٹیم مزید گر جاتی ہے، کیونکہ لاشعور میں یہ پیغام جاتا ہے کہ میں نہ صرف ناکام ہوں بلکہ میں خود سے جھوٹ بھی بول رہا ہوں۔ تو گویا ہم اپنے ہی دماغ کے سامنے ایک کیس لڑ رہے ہوتے ہیں اور بغیر ثبوت کے جج ہماری بات نہیں مانے گا۔ صحیح کہا آپ نے۔ عمل وہ ثبوت ہے جو لاشعور کو قائل کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب زور دیتی ہے کہ خود اعتمادی اندرونی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی انسان شدید دباؤ میں ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قدم اٹھاتا ہے جو اسے اٹھانا چاہیے، چاہے وہ کوئی مشکل فیصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، چاہے وہ ایک مشکل گفتگو کرنا ہو یا کسی بری عادت کو ترک کرنا ہو، تو وہ اپنے دماغ کو ایک ٹھوس ثبوت فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اعمال کا تسلسل ہی ہے جو ذہن میں انسان کی اپنی ساکھ بناتا ہے۔ یعنی اپنی ریپوٹیشن اپنے ہی دماغ میں بنانی پڑتی ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم بار بار ارادہ کریں اور عمل کے وقت پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارا اپنا ذہن ہم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ عمل کے بغیر کوئی دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے انسان کو پہلے یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ مسئلہ کہاں ہے۔ ظاہر ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے کتاب کا پہلا باقاعدہ اصول سامنے آتا ہے، یعنی دی پریکٹس آف لیونگ کانشیسلی، شعوری طور پر جینا۔ اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر چیک انجن کی بتی جل رہی ہو۔ بڑی زبردست مثال ہے۔ اب شعوری زندگی یہ ہے کہ گاڑی روکی جائے، بونٹ کھولا جائے اور خرابی کو دیکھا جائے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بتی کے اوپر ایک کالی ٹیپ چپکا دیتے ہیں تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ یہ کالی ٹیپ والی بات آپ نے بالکل صحیح کہی۔ وہ کالی ٹیپ وقتی طور پر انسان کی بے چینی تو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بتی نظر نہیں آ رہی تو شاید مسئلہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ تو وہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ حقیقت میں انجن اندر ہی اندر تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ شعوری طور پر جینے کا نفسیاتی میکانزم یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کی اس صلاحیت کو بیدار کریں جو حقائق کو ان کی اصل شکل میں دیکھتی ہے۔ یعنی ڈر، تکلیف یا بے چینی دراصل وہ چیک انجن کی لائٹس ہیں۔ جی،
جب ایک انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے یا اس کا کریئر تباہ ہو رہا ہے اور وہ خود سے یہ کہتا ہے کہ چلو سب ٹھیک ہو جائے گا، کل سے اس پر سوچیں گے، تو وہ دراصل اپنے شعور کو سن کر رہا ہے، نم کر رہا ہے۔ لیکن میں یہاں اس رویے کی تھوڑی سی وکالت کرنا چاہوں گا۔ اچھا، بتائیں۔ کیا اس کالی ٹیپ کا کوئی فائدہ نہیں؟ مطلب بعض اوقات حقیقت اتنی تکلیف دہ اور خوفناک ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کا پوری طرح سامنا کر لے تو وہ بکھر سکتا ہے۔ یہ بھی ہے۔ کیا حقیقت کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرنا یا ڈینائل میں رہنا انسان کا ایک ڈیفنس میکینزم نہیں ہے تاکہ وہ روزمرہ کے کام تو کر سکے؟ ہاں، آپ کا یہ نقطہ بالکل درست ہے کہ یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا دماغ تکلیف دہ معلومات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سسٹم کو اوور لوڈ ہونے سے بچا سکے۔ ہاں، تاکہ انسان چلتا رہے۔ لیکن کتاب جس چیز پر توجہ دلاتی ہے وہ اس رویے کی طویل مدتی قیمت ہے۔ جب ایک انسان حقیقت سے نظریں چراتا ہے تو وہ معلومات غائب نہیں ہو جاتی، وہ لاشعور کے پس منظر میں چلتی رہتی ہیں۔ بیک گراؤنڈ پروسیسنگ، رائٹ؟ بالکل، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں پیچھے بہت ساری ایپس کھلی ہوں اور وہ بیٹری کو نچوڑ رہی ہوں۔ یہ مسلسل انرجی ڈرین انسان کو تھکا دیتا ہے۔ مطلب آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ شعوری زندگی کا مطلب حقائق، ان کی تشریحات اور احساسات کو الگ الگ کرنا ہے۔ حقائق، تشریحات اور احساسات کو الگ کرنا۔ اس کو کسی عملی صورتحال پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک انسان کی میٹنگ میں اس کے باس نے اس کے پیش کردہ آئیڈیا کو رد کر دیا۔ صحیح ہے۔ اب یہاں حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک آئیڈیا مسترد ہوا، لیکن تشریح کیا ہوتی ہے؟ تشریح یہ ہوتی ہے کہ باس مجھ سے ذاتی طور پہ نفرت کرتا ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، اور احساس کیا پیدا ہوتا ہے؟ شدید شرمندگی اور غصہ۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جو شخص آٹو پائلٹ پر زندگی گزار رہا ہے وہ اس تشریح اور احساس کو ہی حتمی حقیقت مان لے گا، اور پھر ری ایکٹ کرے گا۔ ہاں، وہ رد عمل ظاہر کرے گا، شاید وہ نوکری چھوڑنے کا سوچے یا کام کرنا ہی بند کر دے۔ لیکن جو شخص شعوری طور پر جی رہا ہے وہ ان تینوں کو الگ کرے گا۔ وہ کیسے؟ وہ تسلیم کرے گا کہ آئیڈیا مسترد ہونا حقیقت ہے، میرا یہ سوچنا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے محض ایک تشریح ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے یہ میرا وقتی احساس ہے۔ یعنی چیزوں کو ان کے خانوں میں رکھنا۔ بالکل۔ جب انسان یہ تفریق کر لیتا ہے تو اسے حقائق کا سامنا کرنے کی ہمت ملتی ہے، کیونکہ اب حقائق اتنے خوفناک نہیں لگتے جتنے وہ احساسات کی آمیزش کے بعد لگتے تھے۔ یار، یہیں سے ہم ایک انتہائی مشکل موڑ پر آتے ہیں۔ چلیں، ایک انسان نے چیک انجن کی بتی دیکھ لی، اس نے حقیقت، تشریح اور احساس کو بھی الگ کر لیا۔ صحیح۔ اور اسے یہ نظر آ گیا کہ اس کی اپنی نااہلی یا اس کے اپنے شدید غصے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ شعور تو آ گیا، ہاں، لیکن شعور آنے کے فوراً بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے نفرت کا ہوتا ہے۔ انسان خود کو کوسنے لگتا ہے، اور یہاں کتاب کا تیسرا اصول درمیان میں آتا ہے، یعنی دا پریکٹس آف سیلف ایکسیپٹنس، اپنی ذات کو قبول کرنا۔ لیکن مجھے اس اصول سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، اگر میں مان لوں کہ میں ایک سست انسان ہوں یا میں بہت غصیلا ہوں اور میں اس خامی کو قبول کر لوں تو کیا میں نے ہتھیار نہیں ڈال دیے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کیا ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں تو ایسا ہی ہوں، اب مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک طالب علم یہ قبول کر لے کہ وہ پڑھائی میں نالائق ہے تو پھر وہ محنت کیوں کرے گا؟ یہ قبولیت تو تبدیلی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ لگتی ہے۔ یہ سب سے عام غلط فہمی ہے جو سیلف ایکسیپٹنس کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ ہم قبول کرنے اور پسند کرنے کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ مطلب دونوں الگ چیزیں ہیں؟ بالکل الگ ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی سستی یا اپنے غصے پر جشن منائیں یا اسے پسند کریں۔ قبولیت کا مطلب محض حقیقت کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہے۔ صرف ماننا کہ ہاں یہ ہے۔ جی، اس کے پیچھے کا نفسیاتی میکینزم بہت دلچسپ ہے۔ جب کوئی انسان اپنی کسی خامی سے لڑ رہا ہوتا ہے، مثلاً وہ خود سے کہتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، میں برا انسان ہوں کہ مجھے غصہ آتا ہے، تو وہ دراصل اپنے دماغ کو ایک فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں دھکیل رہا ہے۔ یعنی وہ جنگ لڑ رہا ہے اندر ہی اندر۔ بالکل، اس کی تمام تر ذہنی توانائی اس جذبے سے لڑنے اور اسے چھپانے میں صرف ہو رہی ہے۔ تو جب انسان لڑنا بند کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ لڑنا بند کر کے یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں، اس وقت مجھے شدید غصہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مجھ میں یہ خامی موجود ہے، تو ایک معجزاتی چیز ہوتی ہے۔ کیا؟
دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں چل رہی۔ دماغ کی دفاعی حالت ختم ہو جاتی ہے اور وہ توانائیاں جو چھپانے پر لگ رہی تھیں وہ اب اس خامی کو دور کرنے کے لیے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اوہ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے تو میں اس وقت تک اس کی مرمت شروع نہیں کر سکتا جب تک میں یہ قبول نہ کر لوں کہ چھت واقعی ٹپک رہی ہے۔ انکار کرنا یا چھت سے لڑنا مرمت کا متبادل نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بالکل درست۔ اور نفسیات میں اسے تبدیلی کا متضاد نظریہ یا پیراڈاکسیکل تھیوری آف چینج بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پوری طرح سے یہ قبول نہ کر لے کہ وہ اس وقت کیا ہے۔ میں اپنے ساتھی کی کامیابی پر حسد محسوس کر رہا ہوں تو اس جذبے کی شدت اسی وقت آدھی رہ جاتی ہے کیونکہ اب وہ روشنی میں آ گیا ہے۔ واقعی یہ بات بہت گہری ہے کہ اندھیرے کو روشنی میں لانا ہی اس کا علاج ہے، لیکن اس روشنی کے آتے ہی ایک بہت بھیانک احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب میں نے شعور حاصل کر لیا اور اپنی خامی یا اپنی حالت کو قبول بھی کر لیا تو پھر مجھے ایک اور سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اب اسے ٹھیک کرنے کا بوجھ بھی میرے ہی کاندھوں پر ہے۔ بالکل، یہیں سے چوتھا اصول شروع ہوتا ہے۔ ہاں، the practice of self-responsibility، اپنی ذمہ داری لینا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بیشتر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مسائل کی ذمہ داری باہر کی دنیا پر ڈالنا چاہتا ہے۔ کتاب کا ایک انتہائی چبھتا ہوا جملہ ہے، "No one is coming"، یعنی کوئی آپ کو بچانے نہیں آ رہا۔ بالکل، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کے والدین نے کیسی تربیت کی، معاشرہ کتنا ظالم ہے، یہ سب اپنی جگہ حقائق ہو سکتے ہیں، لیکن اب آج کے دن میں ایک بالغ انسان کی حیثیت سے آپ کی زندگی، آپ کی خوشی اور آپ کے وقت کی ذمہ داری مکمل طور پر آپ کی اپنی ہے۔ لیکن یار، یہ سوچنا کہ میں مکمل طور پر تنہا ہوں، کیا یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک انتہائی خوفناک اور تنہائی پسند زاویہ نہیں ہے؟ تنہا ہونا اور ذمہ دار ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا، ہم انسان ہیں، ہمیں کمیونٹی، خاندان اور ریاست کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے یا کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے تو ہم اس سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی ذمہ داری خود لو؟ کیا یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ہمیں یہاں صحت مند سہارے اور مفلوج کرنے والے انحصار کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ مصنف یہ قطعی نہیں کہہ رہے کہ ہم تنہا ہیں یا ہمیں کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ مدد مانگنا بھی اپنی ذمہ داری لینے کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے اب حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی اسی شخص یا معاشرے کی ہے جس نے زیادتی کی۔ یعنی وہ ایک مظلوم یا وکٹم کے کردار میں قید ہو جاتا ہے۔ بالکل، نفسیات میں اسے لوکس آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ جب ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کا کنٹرول باہر کی طاقتوں کے پاس ہے تو وہ مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم تباہ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ آپ ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، جیسے کوئی حادثہ، بیماری یا کسی اور کا برا رویہ۔ بارش کا ہونا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بارش کے بعد چھتری کھولنا یا چھت کی مرمت کروانا یہ مکمل طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ جس نے چھت توڑی تھی وہی آ کے بنائے گا تو وہ ساری زندگی بارش میں بھیگتا رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں ہمارا اختیار نہیں وہاں ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن اپنا ریاکشن چننا ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ 100%۔ اب ذرا ترتیب کو دیکھیں۔ ہم نے حقیقت کو دیکھا یعنی شعور، اسے تسلیم کیا یعنی قبولیت، اور اس پر اپنا اختیار تسلیم کیا یعنی ذمہ داری۔ جب انسان کے اندر اتنی مضبوط بنیاد بن جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص اب دنیا کے سامنے جھکے گا نہیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور یہ ہے ہمارا 5واں اصول، دی پریکٹس آف سیلف اسرٹیونیس، اپنی ذات اور حقوق کا اظہار۔ بالکل درست۔ جب آپ اندر سے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے تو پھر آپ اسے دوسروں کی توقعات کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ سیلف اسرٹیونیس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اپنے خیالات، اقدار اور ضروریات کو عزت دینا اور انہیں مناسب طریقے سے دنیا کے سامنے لانا۔
یہ محض ایک جارحانہ رویہ نہیں ہے جہاں آپ دوسروں پر چڑھ دوڑیں، اور نہ ہی یہ کوئی پسپائی کا رویہ ہے جہاں آپ دوسروں کے لیے خود کو مٹا دیں۔ یعنی ایک درمیانی راستہ ہے۔ ہاں، یہ ان دونوں کے درمیان کا وہ توازن ہے جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میری ضروریات بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آپ کی۔ کتاب میں وہ جو کلاس روم والی مشق کا ذکر ہے نا، اس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا، جس میں طلبہ سے کہا گیا تھا کہ وہ پوری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے صرف اتنا کہیں کہ مجھے وجود رکھنے کا حق حاصل ہے۔ I have a right to exist۔ بہت پاورفل ایکسرسائز تھی۔ بظاہر یہ ایک بہت عام سا جملہ ہے، لیکن طلبہ کے لیے یہ بولنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ ہماری تربیت ہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی اہمیت تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، پلیزنگ رویہ ہوتا ہے ہمارا۔ بالکل۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے وجود رکھنے کا حق ہے، تو وہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں یہاں کسی کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے نہیں ہوں، اور میری اپنی ایک الگ اور مکمل حیثیت ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کی منظوری کے لیے کام کیا ہو۔ لیکن اگر ہم اسے عملی زندگی اور خاص طور پر آج کل کے پروفیشنل ماحول میں دیکھیں، تو کیا یہ اصول ہمیں خطرے میں نہیں ڈال دیتا؟ کس لحاظ سے؟ فرض کریں کہ ایک انسان کسی انتہائی ٹاکسک دفتر میں کام کر رہا ہے۔ اگر وہ وہاں سیلف اسرٹیو بننے کی کوشش کرے اور مینجمنٹ کو یہ بتانا شروع کر دے کہ کون سی چیزیں غلط ہیں یا اس کی حدود کیا ہیں، تو اگلی ہی صبح اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں خاموش رہنا اور تنازع سے بچنا دراصل سیلف پریزرویشن یا خود کو بچانے کی ایک منطقی حکمت عملی نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی عملی اور پیچیدہ صورتحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ مصنف اس حوالے سے بہت واضح تفریق کرتے ہیں اسٹریٹجک خاموشی اور خود سے غداری کے درمیان۔ اچھا، اسٹریٹجک خاموشی؟ جی، اگر آپ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت میرا بولنا مجھے مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں کچھ عرصہ خاموش رہ کر ایک بہتر نوکری تلاش کروں گا، تو یہ اسرٹیونیس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ حالات کا مکمل شعور رکھتے ہوئے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یعنی وہ خاموشی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے، مجبوری یا خوف کا نہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ اس ٹاکسک ماحول کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں، یا آپ دفتر کی ان باتوں پر ہنستے ہیں جن سے آپ کو اندر سے گھن آتی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس گروہ کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ یعنی یہ خود سے غداری ہے۔ جی، اور مصنف خبردار کرتے ہیں کہ جب ایک انسان محفل میں فٹ ہونے کے لیے اپنی سچائی کو قربان کرتا ہے تو دنیا کو تو شاید وہ بہت ملنسار لگے، لیکن اس کا اپنا لاشعور جانتا ہے کہ وہ بک چکا ہے، اور یہ احساس انسان کی سیلف اسٹیم کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یار، تو بات گھوم کر وہی آ جاتی ہے کہ آپ دنیا کے سامنے کتنا ہی مسکرا لے، آپ کا اپنا دماغ آپ سے جھوٹ نہیں سنے گا۔ یہ جو اندر کا توازن ہے، آپ کے خیالات اور آپ کے اعمال کا، یہی وہ اصل بنیاد ہے جس پر خود اعتمادی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک کو دیکھتے ہیں، قبولیت سے خود کو اپناتے ہیں، ذمہ داری سے حالات کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور اسرٹیونیس کے ذریعے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہی زبردست اور گہرا سفر رہا ہے یہ۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سب کے لیے، یعنی جو بھی انسان اس تصور کو سمجھنا چاہتا ہے، ایک بہت اہم سوال غور طلب ہے۔ بالکل۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان دن میں کتنی بار محض محفل کا حصہ بنے رہنے کے لیے یا کسی کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اپنی سچائی اور اپنے اصولوں کو اندر ہی دبا دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوچنے کی بات ہے۔ اور وہ جو ایک چھوٹی سی بظاہر بے ضرر سی خاموشی ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر کے اس آئینے کو کس حد تک دھندلا کر دیتی ہے جس میں ہم خود کو ایک پراعتماد شخص کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم باقی پریکٹسز اور سیلف اسٹیم کے فلسفے پر بات کریں گے۔ فرض کریں کہ ایک انسان کو اپنی فیلڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملتا ہے، وہ ایک بہت ہی شاندار تقریب میں موجود ہے، ہزاروں لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، بظاہر وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ جی۔ لیکن جیسے ہی وہ رات کو اکیلے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے اندر ایک شدید قسم کا کھوکھلاپن اور ناکامی کا احساس گھیر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ایک فراڈیا ہے۔ بالکل، اور یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بظاہر سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود اندر یہ ٹوٹ پھوٹ کیوں ہوتی ہے؟
دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی نفسیات کی سب سے گہری تہہ تک جاتا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر بیرونی کامیابیوں کو اندرونی مضبوطی سمجھ بیٹھتے ہیں، اچھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن، یا جس کو ہم سیلف اسٹیم کہتے ہیں، اس کی عمارت بیرونی ایوارڈز پر نہیں کھڑی ہوتی۔ تو پھر کس چیز پر کھڑی ہوتی ہے؟ یہ کچھ انتہائی پوشیدہ نفسیاتی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ ستون کمزور ہیں تو باہر کی کوئی بھی کامیابی، مطلب کوئی بھی ایوارڈ، اس کھوکھلے پن کو نہیں بھر سکتا۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے یا اس گہری گفتگو کے تیسرے حصے میں ہم اسی پوشیدہ عمارت کی بات کرنے والے ہیں۔ جی، بہت اہم موضوع ہے آج کا۔ ہاں، تو ہم نیتھریل برینڈن کی کتاب کے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر ان طریقوں اور اصولوں کو سمجھیں گے جو واقعی، مطلب جو سچ میں ایک انسان کی نفسیات کو اندر سے ناقابل تسخیر بناتے ہیں۔ بالکل۔ اس حصے میں ہم بنیادی طور پر 3 ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے بامقصد زندگی گزارنے کی مشق، پھر ہے ذاتی اصول پسندی یا سالمیت کی مشق، اور آخر میں سیلف اسٹیم کا فلسفی۔ جی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس گفتگو کا مقصد محض کوئی نظریاتی یا کتابی بحث نہیں ہے، جی ہاں، بالکل نہیں ہے۔ بلکہ ان عوامل کو سمجھنا ہے جو حقیقت میں انسان کو اندر سے کھوکھلا ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سیلف اسٹیم محض کچھ اچھے خیالات کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ مشق ہے، ایک طرز عمل ہے۔ مطلب یہ اس بات کا نقشہ ہے کہ انسان زندگی کی لہروں پر محض ایک بے جان چیز کی طرح بہنے کے بجائے اپنی سمت خود کیسے طے کرتا ہے۔ واہ، اپنی سمت خود طے کرنا۔ تو چلیں کتاب کے پہلے تصور کی طرف چلتے ہیں، یعنی بامقصد زندگی گزارنے کی مشق۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ سامنے آتی ہے۔ جی، وہ کارک یا لکڑی کے ٹکڑے والی تشبیہ جو پانی پر تیرتا ہے۔ ہاں، کتاب میں کہا گیا ہے کہ بغیر مقصد کی زندگی گزارنا بالکل ایسا ہے جیسے پانی کی لہروں پر تیرتا ہوا ایک لکڑی کا ٹکڑا یا کارک، جسے حالات کی لہریں، ہوائیں یا ارد گرد کے لوگ جہاں چاہیں دھکیل دیں۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی غیر متحرک، یا یوں کہہ لیں کہ پیسے انداز زندگی ہے۔ سچ کہوں تو یہ تشبیہ تھوڑی خوفناک بھی ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید لاشعوری طور پر ایسے ہی جی رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور اس کا نفسیاتی اثر بہت بہت گہرا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان اس طرح ایک پیسیو انداز میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا دماغ یہ پیغام وصول کرتا ہے کہ میری زندگی پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مطلب وہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ شخص خود کو حالات کا شکار یا ایک وکٹم سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے برعکس بامقصد زندگی کا مطلب شعوری طور پر اپنے اہداف یا گولز طے کرنا ہے۔ شعوری طور پر۔ جی، اور پھر ان کے حصول کے لیے روزانہ کی بنیاد پر قدم اٹھانا ہے۔ جب ہم اہداف کے لیے عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے اعصابی نظام کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بااختیار ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت مقاصد طے کریں اور ایکشن پلان بنائیں، تو کیا اس سے زندگی بہت مشینی نہیں ہو جاتی؟ مشینی کیسے؟ مطلب آج کل ویسے ہی ہر طرف ایک ہسل کلچر کا شور مچا ہوا ہے۔ کیا ہر وقت اہداف کے پیچھے بھاگنے سے انسان کی وہ فطری خوشی ختم نہیں ہو جاتی جو محض لمحے میں جینے سے ملتی ہے؟ یہ ایک بہت عام اور میں کہوں گی فطری الجھن ہے، لیکن کتاب یہاں ایک بہت باریک فرق واضح کرتی ہے۔ اچھا؟ بامقصد ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ایک روبوٹ بن جائے جو صرف اور صرف کام کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ تو پھر مقاصد کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ دیکھیں، مقاصد کا تعلق صرف کیریئر یا پیسے سے نہیں ہوتا۔ خاندانی زندگی، رشتے، روحانیت، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ایک پرسکون شام گزارنا، کسی دوست کے ساتھ گہری گفتگو کرنا، یا محض اپنی ذہنی صحت کے لیے وقت نکالنا، یہ سب بھی تو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ اس کا شعوری انتخاب ہو۔ اچھا، تو بات شعوری انتخاب کی ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ کتاب بہت سختی سے واضح کرتی ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا دراصل خود کو دھوکہ دینے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ ہاں، واقعی؟ جی،
مقاصد مخصوص ہونے چاہیے۔ اگر ہدف فٹنس ہے تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صحت مند ہونا چاہتی ہوں۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں ہفتے میں 4 دن شام 5 بجے ٹھیک 30 منٹ واک کروں گی۔ صحیح، مطلب بالکل کلیئر کٹ۔ بالکل، بغیر کسی واضح ایکشن پلان کے۔ مقاصد صرف اور صرف دن میں دیکھے جانے والے خواب ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب میں جو ایک 60 سالہ بزنس مین کی کہانی دی گئی ہے وہ مجھے بڑی زبردست لگی۔ جی، وہ رشتوں کے حوالے سے بہت کمال کی مثال ہے۔ ہاں، وہ شخص اپنی کاروباری زندگی میں تو انتہائی کامیاب تھا، لیکن جب برسوں بعد اسے ایک خاتون سے دوبارہ محبت ہوئی تو وہ شدید خوف کا شکار ہو گیا۔ اور وہ بس دل ہی دل میں یہ امید کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ رشتہ خراب نہ ہو۔ بالکل۔ اب بظاہر محبت اور رشتے تو احساسات کا نام ہے، وہاں ایکشن پلان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہی تو وہ دلچسپ موڑ ہے جو اس کہانی میں آتا ہے۔ اس بزنس مین کو جو مشورہ دیا گیا وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت شاندار تھا۔ کیا مشورہ دیا گیا اسے؟ اسے کہا گیا کہ جب آپ اپنے کاروبار میں کروڑوں کا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو کیا آپ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ بالکل نہیں۔ آپ باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، رکاوٹوں کا اندازہ لگاتے ہیں اور شعوری محنت کرتے ہیں۔ تو مطلب رشتوں کو بھی ایک بزنس پروجیکٹ کی طرح ڈیل کیا جائے؟ کیا یہ تھوڑا عجیب اور غیر جذباتی نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہ بزنس پروجیکٹ کی طرح ڈیل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ شعوری ذمہ داری اٹھانا ہے۔ جب انسان کسی رشتے کی کامیابی کو صرف امید پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ دراصل حالات کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ اس رشتے کو خوشگوار بنانا اپنا شعوری مقصد بناتا ہے، جیسے یہ طے کرنا کہ وہ روزانہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اس رشتے کو وقت دے گا یا تنازعات کو حل کرنے کے لیے پہل کرے گا، تو وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی مقاصد انسان کو بے حس نہیں بناتے؟ بالکل نہیں، مقاصد محبت اور رشتوں کو ایک عملی شکل دیتے ہیں۔ واہ، یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، مصنف نے اپنے ذاتی تجربے کی بھی تو ایک بڑی زبردست مثال دی اس حوالے سے۔ جی ہاں، جب وہ ایک چیز خریدنا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مہنگی چیز خریدنا چاہتے تھے لیکن مسلسل ٹال مٹول کا پروکاسٹینیشن کا شکار تھے۔ مہینوں گزر گئے اور وہ بس یہی سوچتے رہے کہ شاید کہیں سے کوئی حل نکل آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک ایک دن ان کے ذہن میں ایک جملہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جملہ تھا، اگر میں نے خود کچھ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ بالکل، اور یہ جملہ انسان کو جادوئی دنیا سے نکال کر حقیقت کے فرش پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ لاشعوری طور پر کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، انہیں لگتا ہے کوئی اور آ کر ان کے مسائل حل کر دے گا۔ جی، لیکن جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میری زندگی کی ذمہ داری صرف اور صرف میری ہے تو وقتی طور پر تو ڈر لگتا ہے، لیکن پھر یہی سوچ اسے وہ طاقت دیتی ہے جس سے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ اور یہی وہ سیلف ڈسپلن ہے جو دور رس مقاصد کے لیے وقتی آرام کو قربان کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی مقاصد کی بات۔ ہم نے سمت کا تعین کر لیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان مقاصد کے حصول کے راستے پر چلتا ہے تو اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جہاں کوئی شارٹ کٹ لینے کا دل کرتا ہے۔ جی، لالچ آ جاتا ہے۔ مقاصد تو طے ہو گئے، لیکن اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط؟ اور یہیں سے بات کتاب کے دوسرے اہم باب کی طرف مڑتی ہے، یعنی ذاتی اصول پسندی یا سالمیت کی مشق، جسے انٹیگریٹی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر مقاصد آپ کی گاڑی کا انجن ہے تو سالمیت یا انٹیگریٹی اس گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل ہے۔ واہ، زبردست تشبیہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی بھی کھائی میں گر سکتے ہیں۔ انٹیگریٹی کا بنیادی مطلب اپنے اصولوں، اقدار اور رویوں میں مکمل ہم آہنگی یعنی کانگروئنس پیدا کرنا ہے۔ کانگروئنس مطلب یکسانیت؟ جی، جو بات انسان کی زبان پر ہو اس کا عمل اس کی تصدیق کرے۔ جب انسان کے دعوے اور عمل میں تضاد پیدا ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑا فالٹ لائن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔
کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کے ذہن کے اندر ایک خاموش عدالت لگتی ہے۔ جسے ذہن کی اندرونی عدالت کہا گیا ہے۔ جی بالکل، اور اس عدالت میں نہ کوئی وکیل ہوتا ہے، نہ کوئی جھوٹا گواہ، اور اس میں صرف ایک انسان کا اپنا فیصلہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سیلف اسٹیم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، آپ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر وقتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کو کبھی معلوم بھی نہ ہو۔ بالکل، دنیا اندھیرے میں رہتی ہے۔ لیکن اس اندرونی عدالت میں، ہاں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، جب انسان اپنے ہی طے کردہ اصولوں کو توڑتا ہے تو اس کے دماغ میں کوگنیٹو ڈسننس پیدا ہوتا ہے۔ کوگنیٹو ڈسننس، یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ اندرونی تضاد انسان کو کھا جاتا ہے۔ کیا اسی وجہ سے وہ میڈیکل ریسرچر جس کی مثال کتاب میں دی گئی ہے وہ اتنا بدحال تھا؟ جی ہاں، وہ کہانی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ کہانی واقعی بڑی حیران کن ہے کہ ایک ریسرچر سالوں تک اپنا تحقیقی ڈیٹا جعلی بناتا رہا، دنیا بھر سے اسے ایوارڈز ملے، لوگ اسے بہت ذہین اور کامیاب مانتے تھے۔ اس نے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی۔ ہاں، لیکن اندر سے وہ شدید ڈپریشن اور کھوکھلے پن کا شکار تھا۔ وہ اس لیے کھوکھلا تھا کیونکہ اس کی اندرونی عدالت نے اسے مجرم قرار دے دیا تھا۔ اسے ملنے والی ہر تالی، ہر ایوارڈ اسے یہ یاد دلاتا تھا کہ وہ ایک فریڈیا ہے۔ مطلب ایوارڈز اس کے لیے سزا بن گئے تھے۔ جی، جب ایک انسان کو اندر سے خود پر اعتماد ہی نہیں رہتا تو اسے باہر سے ملنے والی کوئی بھی عزت خوشی نہیں دے سکتی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ دنیا اس کی عزت نہیں کر رہی، بلکہ اس نقاب کی عزت کر رہی ہے جو اس نے پہن رکھا ہے۔ منافقت واقعی سیلف اسٹیم کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہریں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور میں ایک چیلنجنگ سوال لانا چاہتا ہوں۔ جی، ضرور پوچھیے۔ ہم ایک ایسی دنیا اور ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اکثر چاروں طرف بدعنوانی، کرپشن اور جھوٹ کا دورہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی شارٹ کٹ لگا رہا ہو، وہاں اگر کوئی انسان اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ تو پھر ایسے معاشرے میں اصول پسندی تو خودکشی کے مترادف نہیں لگتی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر حقیقت پسند انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور کتاب اس کا جواب بڑی گہرائی سے دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے کتاب؟ کتاب بتاتی ہے کہ بدعنوان اور کرپٹ دنیا میں اصولوں پر قائم رہنا ہی دراصل سیلف اسٹیم کا سب سے طاقتور اظہار ہے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ انسان کی اپنی نظر میں اس کی عزت کسی بھی عارضی یا مادی فائدے سے زیادہ قیمتی ہے۔ مطلب وہ بکاؤ میں ہی ہے۔ بالکل، جب انسان اس دباؤ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وقتی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سیلف اسٹیم لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ڈٹے رہنے کی، لیکن ہم سب انسان ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو ہی جائے، وہ کسی دباؤ میں آ کر اپنے اصول توڑ بیٹھے، تو پھر کیا؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ کیا سب کچھ ختم؟ وہ انسان اس احساس جرم یا گلٹ کے بوجھ تلے دب کر زندگی کیسے گزارے گا؟ دیکھیں، سیلف اسٹیم کا فلسفہ مایوسی نہیں سکھاتا۔ اگر انسان احساس جرم میں ڈوب کر خود کو سزا دیتا رہے تو یہ سالمیت نہیں ہے۔ کتاب میں اس احساس جرم سے صحت مند طریقے سے نکلنے کے 5 واضح مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ مراحل واقعی بہت عملی نوعیت کے ہیں۔ چلیں ذرا ان کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، بغیر کسی ہیلے بہانے کے۔ بالکل، سب سے پہلے تو سچ کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی تعویلیں نہیں گھڑنی کہ حالات ایسے تھے یا کسی اور کی وجہ سے ایسا ہوا، بس یہ ماننا کہ ہاں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ صحیح۔ اور دوسرا مرحلہ؟ دوسرا مرحلہ تھوڑا مشکل ہے، اور وہ ہے ہمدردی کے ساتھ یہ سمجھنا کہ یہ غلطی آخر ہوئی کیوں، اس وقت کون سے جذبات حاوی تھے، کیا وہ ڈر تھا، لالچ تھا، یا کوئی عدم تحفظ۔ واہ، مطلب اپنے آپ کو ایک تیسرے شخص کی نظر سے دیکھنا تاکہ وجہ سمجھ آ سکے، خود کو کوسنے کے بجائے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا مرحلہ ہے ازالہ کرنا، یعنی اگر اس غلطی سے کسی دوسرے شخص کا نقصان ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ محض معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا؟ نہیں، عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور پھر چوتھا مرحلہ؟ چوتھا مرحلہ مستقبل سے متعلق ہے۔ ایک واضح عزم کرنا، ایک پلان بنانا کہ جب دوبارہ ویسے ہی حالات پیدا ہوں گے تو میں یہ پرانا رویہ نہیں دہراؤں گا، بلکہ ایک مختلف اور بہتر انتخاب کروں گا۔ اور آخری مرحلہ؟ اور پانچواں مرحلہ ہے، اور یہ سب سے اہم ہے، اپنے آپ کو معاف کر دینا۔ جب ایک انسان پہلے 4 مرحلوں سے سچے دل سے گزر جاتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خود کو اس بوجھ سے آزاد کرے۔ یہ 5واں مرحلہ سن کر یقیناً بہت سے لوگوں کو سکون ملے گا۔ اور اس باب میں ایک اور نقطہ بھی ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی، وہ کون سا؟ فرض کریں کہ ہمیں بچپن سے کچھ ایسے اصول، اقدار یا رسم و رواج سکھائے گئے ہیں جو آج ہماری ذہنی صحت اور خوشی کو برباد کر رہے ہیں، تو کیا ان پر اندھا دھند چلتے رہنا بھی انٹیگریٹی ہے؟ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق اندھی تقلید سالمیت نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی، بالکل۔ اگر معاشرے، خاندان یا کسی بھی ادارے نے کچھ ایسے اصول مسلط کر دیے ہیں جو انسان کی ذات اور اس کی خوشی کے خلاف ہیں، تو ان اصولوں پر سوال اٹھانا، انہیں پرکھنا اور اپنی عقل کی روشنی میں انہیں مسترد کرنے کی ہمت کرنا، یہ بھی انٹیگریٹی ہی کا ایک بہت بڑا اور مشکل حصہ ہے۔ اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کو اخلاقیات یا روایت کا نام دے کے قبول کر لینا سیلف اسٹیم کی موت ہے۔ بالکل صحیح۔ واہ، یعنی اصول پسندی کا مطلب صرف دوسروں سے سچ بولنا نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ سے اور اپنے حالات کے بارے میں سچ بولنا بھی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بات ہمیں اس جائزے کے تیسرے اور حتمی حصے کی طرف لے جاتی ہے جسے سیلف اسٹیم کا فلسفہ کہا گیا ہے۔ جی، the philosophy of self esteem۔ ہم نے عملی مشقوں کی بات تو کر لی، لیکن یہ سب مشقیں ہوا میں نہیں کی جا سکتی۔ ان کے لیے ایک زمین، ایک بنیاد کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ مقاصد اور سالمیت دراصل اس وقت تک دیر پا نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے بنیادی عقائد یا اس کا آپریٹنگ سسٹم ٹھیک نہ ہو۔ آپریٹنگ سسٹم مطلب جیسے کمپیوٹر کا ہوتا ہے؟ جی ہاں، سیلف اسٹیم کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جسے دبایا اور وہ آن ہو گیا۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جو انسان کی سوچ، عمل اور دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کے اپنے بارے میں بنیادی عقائد ہی منفی اور زہریلے ہیں تو وہ جتنے مرضی مقاصد طے کر لے، وہ آخرکار سب کچھ خود ہی تباہ کر لے گا۔ کتاب میں ذات کے بارے میں جن بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے وہ سننے میں بظاہر بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو وہ انسانی نفسیات کو جڑ سے ہلا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ عقیدہ کہ مجھے زندہ رہنے کا حق ہے اور میری اپنی ایک اعلیٰ قدر ہے، اور ایک جملہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت طاقتور لگا کہ میں کسی اور کی توقعات پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ یہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ لیکن کیا یہ سوچ ایک انسان کو خود غرض نہیں بنا دے گی؟ دیکھیں، بہت سے لوگ اسے خود غرضی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن یہ خود غرضی نہیں بلکہ نفسیاتی آزادی یا یوں کہہ لیں کہ ایمانسیپیشن کا اعلان ہے۔ نفسیاتی آزادی؟ جی، جب تک انسان یہ مانتا رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنے والدین، معاشرے یا دوستوں کی توقعات کے بوجھ تلے دب کر جینا ہے، وہ کبھی حقیقی سیلف اسٹیم حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ ایک کٹھ پتلی محسوس کرے گا۔ بالکل۔ اس میں یہ ماننا بھی شامل ہے کہ مجھے اپنی عقل پر بھروسہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں خوشی اور کامیابی کا مکمل حقدار ہوں۔ یہ آخری بات بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ لاشعوری طور پر یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ خوشی کے حقدار ہیں۔ اور اسی لیے جب خوشی ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اسے خود ہی تباہ یعنی سیبوٹاج کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر حقیقت کے بارے میں بھی تو اس فلسفے کے کچھ عقائد ہیں، جیسے ایک جملہ ہے، حقائق بہرحال حقائق ہیں، مطلب فیکٹس آر فیکٹس۔ ہم انسان اکثر ناخوشگوار حالات سے آنکھیں چرانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ جی، انسان کا دفاعی نظام اکثر اسے سچائی سے بچانے کے لیے انکار یا ڈینائل کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے کی طرف نہیں دیکھے گا تو وہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا۔ بالکل، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ حقائق چاہے کتنے ہی کڑوے اور تکلیف دہ کیوں نہ ہوں، ان کو تسلیم کرنا ہی عقل کا احترام ہے۔ واہ،
عقل کا احترام۔ جی، جب ہم حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تبھی ہم اس کو بدلنے یا اس کے ساتھ جینے کا کوئی عملی حل نکال سکتے ہیں۔ انکار سیلف اسٹیم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سب عقائد مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جس سے کتاب میں ایک بہت ہی سائنسی اور دلچسپ نام دیا گیا ہے۔ باہمی وجہ اور اثر کا اصول۔ جی، یعنی ریسیپروکل کازیشن۔ ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ اصول کام کیسے کرتا ہے۔ یہ کوئی جادو تو نہیں ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ نیورو پلاسٹسٹی اور انسانی رویوں کا ایک سائیکل ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تناظر سے جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اور سیلف اسٹیم کے درمیان ایک دائرہ چلتا ہے۔ کیسے؟ جب کوئی انسان ایک مشکل فیصلہ کرتا ہے، فرض کریں وہ کوئی سچ بولتا ہے جو اسے وقتی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگلی بار کیونکہ اس کی سیلف اسٹیم اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اس کے لیے مزید کوئی مشکل اور اصولی فیصلہ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک پٹری یا مسل کو ٹرین کرنے والی بات ہے۔ آپ جتنا وزن اٹھاتے ہیں مسل اتنا مضبوط ہوتا ہے اور پھر آپ اس سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ اچھے اعمال اور انٹیگریٹی سیلف اسٹیم کو پیدا کرتی ہے اور پھر وہ بلند سیلف اسٹیم مزید اچھے اعمال کرنے کی فطری طاقت دیتی ہے۔ جی، یہ ایک مثبت سائیکل یا لوپ بن جاتا ہے۔ جب یہ فلسفہ انسان کے اندر گہرائی میں اتر جاتا ہے تو یہ بنیادی عقائد ذہن کے لیے ایک مدافعاتی نظام یعنی ایک مضبوط امیون سسٹم کا کام کرتے ہیں۔ مدافعتی نظام مطلب بیماریوں سے بچانے والا؟ بالکل، جس طرح جسم کا مدافعتی نظام ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، اسی طرح یہ عقائد ہمیں زندگی کی سختیوں، لوگوں کی تنقید اور ناکامیوں کے زہر سے بچاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ آج کی اس طویل اور دلچسپ گفتگو میں ہم نے جو کچھ بھی زیر بحث لایا ہے وہ مکمل طور پر کتاب کے مواد اور مصنف کی تحقیق پر مبنی ہے۔ ہم نے اس میں کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کی ہے۔ جی، یہ سب نیتھنیل برینڈن کی گہری ریسرچ ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے سفر کو سمیٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں واضح اہداف کا ہونا، تاکہ ہم محض حالات کے رحم و کرم پر نہ رہیں، اپنے قول اور فعل میں مکمل مطابقت رکھنا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور اپنی ذات کی قدر کے حوالے سے ایک ٹھوس اور حقیقت پسندانہ فلسفہ اپنانا، یہ وہ تمام عناصر ہیں جو معلومات کے اس ہجوم میں ایک انسان کو کھوکھلا ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ سب کچھ راتوں رات کسی معجزے سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ارادہ، ہمت اور روزانہ کی مشق یعنی مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ذات اور زندگی سے محبت کرنا ہی وہ اصل طاقت ہے جو ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے تیسرے حصے کو ہم ایک بہت گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج رات سونے سے پہلے جب کسی بھی انسان کے ذہن کی وہ خاموش عدالت لگے گی، جہاں کوئی وکیل نہیں ہوتا، کوئی باہر کا شخص نہیں ہوتا، تو کیا اس انسان کا اپنا ضمیر اس کے آج کے کیے گئے فیصلوں، اس کی نیتوں اور اس کے اعمال کے حق میں گواہی دے گا یا ان کے خلاف؟ اس ایک سوال کا ایماندارانہ جواب ہی اصل سیلف اسٹیم کا سچا آئینہ ہے۔ اور اسی آئینے کو روزانہ دیکھنا ہی انٹیگریٹی اور سیلف اسٹیم کی شروعات ہے۔ اگلی حصے میں ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جب یہ اندرونی سیلف اسٹیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بیرونی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح بچوں کی پرورش، نظام تعلیم، کام کی جگہ اور مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنی اس اندرونی عمارت کی بنیادوں کو پرکھتے رہیے اور حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کیجیے۔ فرض کریں کہ گھر میں کوئی بہت اہم مہمان بیٹھا ہے اور اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم فوراً بھاگ کر آتے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں، بالکل فکر نہ کریں، میں بھی صاف کر دیتی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہاں، لیکن ذرا سوچیں کہ وہی گلاس گھر کے 5 سال کے بچے سے گر جاتا ہے، پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، تم کتنے لاپرواہ ہو۔ میرا مطلب ہے ہم اجنبیوں کو اپنے ہی بچوں سے زیادہ نفسیاتی احترام کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو ماہر نفسیات گیونٹ کی ایک بہت ہی زبردست اور
چبھتی ہوئی مثال ہے جو سیدھا ہمارے آج کے موضوع پر چوٹ کرتی ہے۔ اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید، جو کہ نیتھانیل برینڈن کی کتاب دی 6 پلرز آف سیلف اسٹیم پر ہماری سیریز کا چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ اور پچھلی گفتگو میں ہم نے ان اندرونی ستونوں کو تفصیل سے سمجھا جو عزت نفس کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس کشمکش کی بات کریں گے جو ہمارے اندرونی وجود اور باہر کی دنیا کے درمیان چلتی ہے۔ ایک عمارت کے اندرونی ستون کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اسے باہر کے موسم کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا؟ بالکل۔ اور وہ باہر کا موسم کیا ہے؟ وہ ہیں ہمارے والدین، اسکول، کام کی جگہ، تھراپی اور ہمارا پورا معاشرہ۔ یہ سب بیرونی عوامل ہماری سیلف اسٹیم کو یا تو پروان چڑھاتے ہیں یا پھر اسے مکمل طور پر کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ گفتگو سننے والوں کے لیے اتنی اہم ہے کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ان بیرونی عوامل کا حصہ ہیں۔ ہم کسی کے والدین ہیں، کسی کے باس ہیں یا معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بچوں کی بات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کیا بچوں کے ساتھ مہمانوں جیسا احترام برتنا واقعی ممکن ہے؟ کیونکہ میرا مطلب ہے انہیں تربیت کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، ہم ہر غلطی کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ جی ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، احترام کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ ہر غلطی کو بس چھوٹ دے دی جائے۔ احترام کا اصل مطلب ہے کہ واضح حدود کے اندر رہتے ہوئے بچے کے وقار کو تسلیم کرنا۔ کتاب میں اسٹینلی کوپر سمتھ کی ایک شاندار تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں بچوں کی سیلف اسٹیم کی پرورش کے لیے 5 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، وہ 5 بنیادی شرطیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی ہے خیالات کی مکمل قبولیت، پھر واضح اور منصفانہ حدود کا ہونا، اس کے بعد بچے کے وقار کا احترام، اعلیٰ کارکردگی کی توقعات رکھنا، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ خود والدین کی اپنی سیلف اسٹیم کا مضبوط ہونا۔ لیکن جو چیز ان سب میں بنیادی ہے نا، اسے برینڈن سائیکولوجیکل ویزیبلٹی یا نفسیاتی طور پر نظر آنے کا نام دیتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر نظر آنا یعنی بچے کو یہ محسوس کروانا کہ اسے سمجھا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یعنی بچے کو یہ یقین ہو کہ وہ اندر سے جیسا ہے اسے ویسا ہی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اس کی ذات کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ لیکن آج کل تو ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ والدین بچے کی ہر چھوٹی بات پر اسے سپر ہیرو یا دنیا کا سب سے ذہین بچہ کہہ کر اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی سائیکولوجیکل ویزیبلٹی کا حصہ ہے؟ کیا اس طرح ہر وقت تعریف کرنے سے سیلف اسٹیم نہیں بڑھتی؟ نہیں، بالکل نہیں بڑھتی۔ اصل میں یہ جو اندھا دھند تعریف ہے نا، جسے گلوبل پریز کہا جاتا ہے، یہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ کیسے؟ تعریف سے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم ایک بچے کو مسلسل کہتے ہیں کہ تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو یا تم سے بہتر کوئی نہیں، تو بچہ اندر سے جانتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اس پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اس جھوٹے اور پرفیکٹ امیج کو برقرار رکھنے کا۔ سائیکولوجیکل ویزیبلٹی اس سے بہت مختلف چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے مخصوص فیڈ بیک دینا، یعنی کوئی خاص بات بتانا اس کے عمل کے بارے میں؟ بالکل۔ جیسے اگر بچے نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ تم تو پکاسو ہو، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ مجھے پسند آیا کہ تم نے اس تصویر میں لال اور نیلے رنگ کا استعمال کتنی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس سے بچے کو لگتا ہے کہ اس کے کام کو واقعی دیکھا گیا ہے، اسے ایک حقیقت پسند آنا جائزہ ملا ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت سوچنے والا ہے۔ یعنی بات صرف ہوا میں اڑانے والے لفظوں کی نہیں ہے، بلکہ اس سچی اور حقیقی توجہ کی ہے جو ہم دیتے ہیں۔ تو جب بچہ چلنا سیکھتے ہوئے گرتا ہے تو ہم اسے ڈانٹتے نہیں بلکہ اٹھاتے ہیں۔ تو غالباً مصنف کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی باقی غلطیوں کو بھی اسی سیکھنے کے عمل کے طور پر دیکھا جائے۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے انسان کا اپنی ذات پر اعتماد شروع ہوتا ہے، گھر کے محفوظ ماحول سے۔ لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ وجود کسی بڑے نظام سے ٹکراتا ہے۔ ہاں، اور وہ بڑا نظام اسکول ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا روایتی تعلیمی نظام جو بنایا ہی بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے گیا ہے، وہ اکثر ان کی سیلف اسٹیم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک بچہ جو گھر میں پر اعتماد ہوتا ہے، وہ اسکول جا کر اچانک سہم کیوں جاتا ہے؟
اس کی ایک بڑی وجہ خود اساتذہ کی اپنی نفسیاتی حالت ہے۔ برڈن واضح کرتے ہیں کہ جو اساتذہ خود کمزور سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں، وہ کلاس روم میں آمرانہ اور طنزیہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اپنا کنٹرول اور روب قائم رکھنے کے لیے بچوں کو دبانا اور خاموش رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب صرف ٹیچرز کی اپنی نفسیات کی وجہ سے ہے یا تعلیمی نظام کا بھی کوئی قصور ہے اس میں؟ نظام کے تاریخ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ جو خاموشی اور ڈنڈے کے زور پر فرما برداری والا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی جڑیں انڈسٹریل ایج یعنی صنعتی دور میں ملتی ہیں۔ اس وقت کے تعلیمی ماڈل کا مقصد ہی ایسے فرما بردار طالب علم پیدا کرنا تھا جو فیکٹریوں میں بس خاموشی سے بغیر سوال کیے اپنا کام کر سکے۔ اور آج تو ہم انفارمیشن ایج یا معلوماتی دور میں ہیں، جہاں ہمیں فیکٹری ورکرز یا روبوٹس نہیں بلکہ سوچنے والے، تخلیقی اور ذمہ دار افراد کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا نظام اب بھی اسی پرانے فیکٹری ماڈل پر چل رہا ہے۔ بالکل، آج کے دور کو اندھے فرما بردار نہیں بلکہ ذمہ دار افراد چاہیے ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کا استعمال کر سکیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو کتاب میں بڑی تفصیل سے واضح کی گئی ہے، وہ گریڈ کروز کا تصور ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ سے عجیب لگتا تھا۔ گریڈ کروز کا مطلب ہے کہ کلاس میں صرف چند افراد ہی اے گریڈ لے سکتے ہیں، باقیوں کو مجبوری میں بی یا سی دینا پڑتا ہے۔ جی، یعنی ایک طالب علم کے کامیاب ہونے کے لیے لازمی ہے کہ کوئی دوسرا ناکام ہو۔ بالکل، یہ تو کسی کو سیکھنے کا ماحول نہیں لگتا، بلکہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی ایک ظالمانہ دوڑ لگتی ہے۔ اس سے تو طلباء ایک دوسرے کے حریف یا دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ مل کر کیسے سیکھیں گے؟ یہ زیرو سم گیم بچوں میں ایک بہت خطرناک ذہنیت پیدا کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی قدر ان کی اپنی محنت یا قابلیت سے نہیں بلکہ دوسروں کی ناکامی سے جڑی ہے۔ اس کے برعکس برینڈن بتاتے ہیں کہ اچھے اساتذہ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک استاد کو ایک پراسپیکٹر یعنی سونا تلاش کرنے والے کی طرح ہونا چاہیے۔ سونا تلاش کرنے والا، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، سونا تلاش کرنے والا مٹی کی ڈھیر ساری خامیوں اور کچرے کو نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ اس کا سارا دھیان اس چمکتے ہوئے سونے کے ذرے پر ہوتا ہے جو اسے تلاش کرنا ہے۔ ایک استاد کا کام بھی بچے کی 100 خامیوں پر تنقید کرنے کے بجائے اس کے اندر چھپی ہوئی بہترین صلاحیت اور طاقت کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے۔ یہ واقعی بڑی امید افزا بات ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو گھر کے خراب ماحول میں وہ سائیکولوجیکل ویزیبلٹی یا سمجھا جانا نصیب نہیں ہوا، تو ایک اچھا استاد اور اسکول اس کے لیے ایک سیکنڈ چانس یا دوسرا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، ایک بہترین استاد گھر کے برے اثرات کا توڑ بن سکتا ہے، اور اسی دوسرے موقع پر انسان کے عملی زندگی یعنی اس کے کریئر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ چلیں، پھر اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کام کی جگہ یعنی ورک پلیس کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا، آج کی معیشت اب جسمانی مشقت سے بدل کر ذہنی کام اور معلومات کی معیشت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو کیا سیلف اسٹیم اب محض ایک نفسیاتی تصور نہیں رہا، بلکہ ایک بنیادی معاشی ضرورت بن گیا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ماضی میں فریڈرک ٹیلر کا ایک پرانا ماڈل چلتا تھا، جس میں ورکرز کو صرف باس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی تھی۔ باس سوچتا تھا اور ورکرز بس جسمانی مشقت کرتے تھے۔ ان کی اپنی سوچ یا سیلف اسٹیم کی کوئی معاشی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن آج وہ ماڈل بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ناکام کیوں ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا اب کمپنیوں کے لیے اپنے ملازمین کی سیلف اسٹیم کا خیال رکھنا واقعی کوئی مجبوری بن گیا ہے؟ کیونکہ کمپنیوں کا حتمی مقصد تو آخر کار اپنا منافع کمانا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ لوگوں کی نفسیات کی فکر کیوں کرنے لگیں؟ وہ اس لیے مجبوری بن گیا ہے کیونکہ منافع کمانے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ آج کے دور میں کامیابی کے لیے جدت، خود مختاری اور مسلسل نیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب مضبوط سیلف اسٹیم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب کمپنیاں چھوٹی غلطیوں پر کڑی سزائیں دیتی ہیں تو وہ ملازمین میں ایک خوف پیدا کرتی ہیں۔ اور جہاں خوف ہوگا، وہاں کوئی بھی ملازم کوئی نیا آئیڈیا دینے سے تو ڈرے گا ہی۔ تخلیقی سوچ یا انوویشن تو وہیں دم توڑ دے گی۔ بالکل، لوگ صرف وہی کام کریں گے جس سے وہ ڈانٹ یا سزا سے بچ سکیں، وہ رسک نہیں لیں گے۔ اسی لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلیٹ سٹرکچرز کا رواج ہے، جہاں باس اور ملازم کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے اور ٹیم ورک پر زور دیا جاتا ہے۔
اس سے کارکردگی بڑھتی ہے کیونکہ ملازم کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی رائے اور اس کی ذات اہمیت رکھتی ہیں۔ تو مطلب کام کی جگہ کا ماحول ہماری عزت نفس اور ہماری کارکردگی دونوں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے وہ تمام معاملات جہاں انسان روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے، والدین، اسکول اور دفتر۔ لیکن کیا ہو اگر کسی کی عزت نفس ان تمام جگہوں پر مسلسل کچلی گئی ہو اور مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی ہو؟ یہاں سے کتاب کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو سائیکو تھراپی کے بارے میں۔ اور تھراپی کا کردار سیلف اسٹیم کی اس بحالی میں سب سے کلیدی ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ تھراپی کا مقصد صرف ہمارے اندر کے خوف، اینگزائٹی یا ڈپریشن کو ختم کرنا ہے، لیکن برینڈن کا کہنا ہے کہ تھراپی صرف منفی چیزوں کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مثبت پہلوؤں جیسے خودآگاہی اور اندرونی تبدیلی کو بیدار کرنے کا عمل ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان اکثر اپنی ہی بقا کی غلط حکمتوں کی وجہ سے خود کو لاشعوری طور پر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے سب پرسنالٹیز یا ذیلی شخصیات کا ایک بہت ہی دلچسپ تصور دیا گیا ہے۔ سب پرسنالٹیز، اس کا کیا مطلب ہوا تھراپی کے حوالے سے؟ مطلب ہمارے ذہن کے اندر مختلف قسم کی آوازیں یا شخصیات ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے اندر ایک سہما ہوا ڈرا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کے اندر ایک انتہائی تنقید کرنے والا والد نما کردار بھی ہو سکتا ہے، جو ہر وقت اسے کوستا رہتا ہو کہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ تو کیا تھراپی کے ذریعے ہم اپنے اندر کی ان تنقیدی اور ظالم آوازوں کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم انہیں دماغ سے نکال کر ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تھراپی کا مقصد ان آوازوں کو چپ کروانا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم انہیں دباتے ہیں تو وہ اور زور سے ابھرتی ہیں۔ تھراپی کا اصل مقصد انہیں شعور میں لا کر قبول کرنا ہے اور ان کے ساتھ ایک ہم آہنگ رشتہ بنانا ہے، جسے نفسیات کی زبان میں انٹیگریشن کہتے ہیں۔ یہ تو بہت مشکل کام لگ رہا ہے۔ مطلب ہم اس آواز سے ہم آہنگی یا دوستی کیوں کریں جو ہمیں ہی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ آواز دراصل ماضی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہی بنی تھی۔ اسے سروائیول اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ مثلاً اگر بچپن میں کچھ نیا کرنے پر آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی، تو آج وہ اندرونی آواز آپ کو کچھ بھی نیا کرنے سے روکتی ہے تاکہ آپ اس پرانی ڈانٹ یا تکلیف سے بچ سکیں۔ تھراپی ہمیں سکھاتی ہے کہ اس رویے کو شعور کے ذریعے پہچانیں، اسے سمجھیں کہ یہ کیوں ہے، اور پھر اسے تبدیل کریں۔ یہ تو بہت ہی گہری اور زبردست بات ہے۔ یعنی شعور اور تبدیلی کا عمل ان آوازوں کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے انہیں سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے والدین، اسکول، کام اور تھراپی کی تفصیلی بات کر لی، لیکن ان سب کو گھیرے ہوئے ایک بہت بڑا اور طاقتور دائرہ موجود ہے، جو ہے ہمارا معاشرہ اور ہماری ثقافت۔ اور میں جانتی ہوں یہاں کچھ بہت ہی حساس اور سماجی پہلو بھی کتاب میں زیر بحث آئے ہیں۔ جی بالکل، معاشرہ اور ہماری ثقافتی اقدار فرد کی سیلف اسٹیم کو بہت گہرائی سے اور اکثر بہت خاموشی سے متاثر کرتے ہیں۔ اور یہاں میں سننے والوں کو یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ ہم ان خیالات کی قطعی تائید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو صرف انتہائی دیانتداری اور غیر جانبداری سے وہ بیان کر رہے ہیں جو مصنف نتھانیل برینڈن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چاہے بات بائیں بازو کی ہو یا دائیں بازو کی، اشتراکیت کی ہو یا سرمایہ داری کی، تو مصنف معاشرے کے بارے میں آخر کہتے کیا ہے؟ مصنف نے قبائلی سوچ یا ٹرائبلزم پر سخت تنقید کی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں اجتماعیت یا کلیکٹیوزم کا راج ہو اور فرد کی اپنی کوئی علیحدہ اہمیت نہ ہو، جہاں سب کچھ ایک گروہ یا قبیلے کے لیے قربان کرنے کی تلقین کی جاتی ہو۔ ہاں، اور انہوں نے غالباً ان سخت گیر مذہبی اور آمرانہ سوچوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انسان کو بچپن سے یہ سکھاتی ہیں کہ خود سے محبت کرنا یا اپنی پرواہ کرنا دراصل غرور ہے اور بس اندھی تقلید کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور یہ تو ہو گئی ایک انتہا۔ دوسری طرف وہ جدید امریکی معاشرے کے حقدار ہونے کے احساس، جسے ہم انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں، اس پر بھی چوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس خود ذمہ داری یا سیلف رسپانسبلٹی کے بالکل الٹ ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے معاشرہ ان کا مقروض ہے۔ تو جب
پورا کا پورا معاشرہ یا ثقافت ہی انسان کی انفرادیت کو کچل رہا ہو، تو ایسے ماحول میں ایک فرد خود کو کیسے بچائے؟ کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی معاشرے کا حصہ تو ہیں ہی، ہم اکیلے جنگل میں تو نہیں رہ سکتے۔ مصنف کے مطابق اس کا واحد حل ہے اپنی ثقافت کے مفروضوں پر تنقیدی سوچ رکھنا، یعنی کرٹیکل تھنکنگ۔ جب تک انسان اپنے معاشرے کی دی گئی باتوں پر سوال نہیں اٹھاتا اور انہیں اندھا دھند قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا، وہ اپنی عزت نفس کو زہر آلود ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس سب کا اصل عطلت کیا ہے؟ مطلب ہم نے 6 اندرونی ستون دیکھے پچھلے حصوں میں، اور آج یہ بیرونی عوامل بھی سمجھیں۔ شعور کے ساتھ جینا، خود کو قبول کرنا، اپنی ذمہ داری لینا، خود کا اظہار کرنا، بامقصد زندگی گزارنا اور دیانتداری۔ اور ان بیرونی عوامل نے یہ بھی دکھا دیا کہ یہ سفر کتنا مشکل ہے۔ لیکن کتاب کے آخر میں ایک 7ویں ستون کا بھی تو ذکر ہے نا؟ وہ 7واں ستون آخر ہے کیا؟ کیا وہ ان سب کو جوڑتا ہے؟ جی، وہ 7واں ستون دراصل کوئی نیا اصول نہیں ہے، بلکہ وہ ہے اپنی زندگی سے محبت، یعنی لو فار ونز اون لائف۔ اور یہ کوئی جادو یا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ سیلف اسٹیم کو برقرار رکھنا ایک ایسا عمل ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر کوشش، ہمت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سستی کے خلاف جنگ کی بھی، کیونکہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو زندگی تو بکھراؤ کی طرف ہی جاتی ہے نا۔ بالکل، فزکس کے مشہور اصول انٹروپی کی طرح کائنات کی ہر چیز زوال کی طرف مائل ہے۔ اگر ہم شعوری کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے ذہن اور زندگی میں خود بخود سستی، مایوسی اور گراوٹ آ جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی سے محبت وہ واحد طاقت ہے جو ہمیں روزانہ اس محنت کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس مکمل سیریز کا خلاصہ کریں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ عزت نفس یا سیلف اسٹیم کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی اور شخص یا کوئی معاشرہ ہمیں تشتری میں رکھ کر دے سکتا ہے۔ بیرونی عوامل جیسے والدین کی محبت، اسکول کا ماحول یا باس کی حوصلہ افزائی، یہ سب ہمارا راستہ آسان ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل تعمیر ہمارے اپنے شعور، ہماری ذاتی دیانتداری اور خود ذمہ داری کے ستونوں سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے اور ہر ستون ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بیرونی دنیا چاہے کیسی بھی ہو، اندر کی دنیا بنانا ہمارا اپنا کام ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ معلوماتی اور طویل گفتگو ختم کریں، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم نے سیکھا کہ سیلف اسٹیم ایک پٹھے یا مسل کی طرح ہے جسے روزمرہ کی مشق سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں کا کیا جب ہم تھک ہار کر گر جاتے ہیں، جب کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا اور ساری محنت رائیگاں لگتی ہے؟ وہ کمزوری کے لمحات تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ ہاں، تو کیا اس کمزوری کے لمحے میں خود کو ٹوٹنے کی اجازت دے دینا اور اس کے لیے خود کو سچے دل سے معاف کر دینا بنا کسی ملامت کے، کیا یہ سیلف ایکسیپٹنس یعنی خود کو قبول کرنے کی سب سے بڑی اور سب سے مشکل ترین شکل نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ شاید سب سے بڑی طاقت اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے اور خود کو کمزور ہونے کی اجازت دینے میں ہی چھپی ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کا اس لمبے اور معلوماتی سفر میں ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ یاد رکھیں، اس گہرے تجزیے کا اصل مقصد صرف کوئی کتابی معلومات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان تمام باتوں کو سمجھ کر اپنی اپنی زندگیوں میں ایک عملی اور مثبت تبدیلی لانا تھا۔ تو اپنا اور اپنی عزت نفس کا بہت خیال رکھیے گا۔